السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على سیدنا ونبینا وحبیبنا وقرة اعیننا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو، اجتماعی طور پر ہمارا معاشرہ ایک ایسے گناہ میں ملوث اور مبتلا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کو دنیاوی اور اخروی طور پر انتہائی سخت نقصان پہنچا رہا ہے، بلکہ وہ ہمیں دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، اور ہمیں اس کی ذرا پرواہ نہیں، ہمیں اس کی ذرا پرواہ نہیں کہ ہم اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں۔ اس گناہ میں مبتلا ہونے والوں کو اللہ فرما رہے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں اور ہم اس میں ملوث ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ گناہ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیا بات ہے کہ اس گناہ کے مرتکبین کو شیطان کا بھائی کہہ دیا گیا، پھر قرآن میں کہہ دیا گیا۔ وہ گناہ ہے اسراف اور فضول خرچی کا، اسراف اور فضول خرچی، پانی سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک ہر چیز میں ہم اسراف میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے اس میں ہم غفلت سے پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر مسجد میں اور جگہوں پر کئی دفعہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، وہ مسواک کر رہے ہیں، ٹوٹی چل رہی، وہ صابن سے ہاتھ مل رہے ہیں اور نل کھلا ہوا ہے، پانی گر رہا ہے۔ تو جب ان کو کہا جائے بھائی ٹوٹی بند کر دو، تو وہ ان کی جو دیکھنی ہوتی ہے، یقین کرے اس سے آدمی لرز جاتا ہے۔ یار ایک آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ کو کسی نے کہہ دیا بھائی نل بند کر دو، تو آپ کو اپنی غلطی پر تنبہ ہونا چاہیے تھا، آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ تو کہتے بھائی جزاک اللہ، مہربانی آپ کی، آپ نے مجھے یاد دلا دیا، آپ نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ ترچھی نظر سے دیکھیں گے اسے، اور قابل نفرت اور غضب آلود نظر سے دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جہاں جس لائن میں چلے جائیں، فضول خرچی میں ہم مبتلا ہیں، فضول خرچی میں ہم مبتلا ہیں۔
2 घूंट पानी पीना है, लेकिन हमने पूरा गिलास भरना है। अच्छा, फिर यहां पर एक और मुसीबत है, वो क्या है भाई, मीठे पानी का प्लांट लगा हुआ है, हमने गिलास धोना है तो मीठे पानी से धोना है। पास ही बेसन है, आपने गिलास सारा दिन इस्तेमाल होते हैं, सारा दिन इस्तेमाल होते हैं, बगैर इस्तेमाल के, बगैर धोए उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अगर किसी ने उसको धो के इस्तेमाल करना है तो क्या ये जरूरी है कि मीठे पानी से धोया जाए? पीने के पानी का प्लांट और उसका खर्चा लाखों में है, और माशाअल्लाह इधर तो चलो गिलास धो लिया, उधर बाहर उधर सब कैन धोते हैं, कैन धोते हैं उधर। एक सब्जी वाला सब्जी धो रहा था वहां, उसको मैंने कहा तो मीठे पानी से सब्जी धो रहे हो, वो आगे से पता क्या क्या था, करा दो अगर केस, करा दो अगर केस। केस मैंने क्या कराना है, केस तो तुम्हारा दर्ज हो गया, केस तो तुम्हारा दर्ज, और ऐसा वैसा केस होगा, एक चोर एक चतर, रक्षे वाला रक्षे की स्क्रीन धो रहा है। हमारे अंदर पहले जज्बा था, मैंने देखा भाई एक साहब आए, हमारे मोहल्ले के थे बुजुर्ग, कैन लेके आए और यहाँ पानी बंद था टाइमिंग नहीं थी। मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार 24 घंटे पानी खोल दो, पता नहीं किस वक्त किसको जरूरत पड़े पानी की, तो तुम खोल दो पानी। ये शुरू की बात, खोल दिया, लेकिन 24 घंटे खोलने का नुकसान ये हुआ कि सब्जी वाला सब्जी धो रहा है, रक्षा वाला रक्षा धो रहा है, और जनाब पता नहीं क्या कुछ हो रहा था यार। फिर कहा कि भाई एक टाइम मुकर्रर करें, ये तो मुनासिब नहीं है, ये तो पानी को जाया, बेदरेग पानी को जाया करना और उसको ऐसे जाया करना कि उस पर अगर कोई तंबीह करे तो उसका उलट असर लेना, तो बहुत नामुनासिब बात। और आगे से फिर ऐसी बात करना कि वो पहले ही तकलीफ में मुब्तला है, ये चीज देखकर वो और ज्यादा तकलीफ में आ जाएगा। यार इनको बिल्कुल ही एहसास नहीं है। शादियों पर हम चले जाएं अपने, हमारी शादियों में क्या होता है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शादी उनकी है, मुसीबत मुझे पड़ी हुई है, अरे इतने सूट होने चाहिए, इतने जूते होने चाहिए, ये जूता 2 साल पुराना हो गया। अच्छा ये तो 2 साल मैंने कह दिया बहुत ज्यादा है, 6 महीने पुराना नहीं, शादी पे ही नहीं, नया लेना, जूता नया, कपड़े नए। ओ भाई जिनकी पहुंच यहां तक है कपड़ों तक, मेरी अच्छाई कपड़ों से है, और फिर कपड़े देखते हैं, अमल नहीं देखते, अखलाक नहीं देखते, किरदार नहीं देखते। मुझे संवरना चाहिए, मुझे ठीक होना चाहिए, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। ये है हमारी असल सजावट, ये है हमारा असल कमाल, ये है हमारा असल कमाल। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले ने फ़ज़ाइल अमाल लिखी। उनकी एक किताब चूंकि आवामी सतह की है, तो हजरत की इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं हदीस पर। आम आदमी नहीं थे, मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हुआ, जन्नतुल बकी में दफन हुए, आम आदमी नहीं थे। ईद का मौका था, हजरत तो वही अपना खद्दर का सूट पहना, वो इमामा बांध लिया, पुराना चप्पल पहन लिया और चले जा रहे हैं। खादिम है, उनके खादिम का नाम था, अल्लाह ताला दोनों की मग़फ़िरत फरमाए, मौलवी नसीर। तो वो
حاجی نصیر صاحب نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ پیچھے پیچھے حضرت آگے آگے. تو تھوڑی دیر بعد حضرت نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مولوی نصیر کپڑے تو تیرے نئے ہیں، جوتی تو تیری نہیں ہے، عید کی تیاری تو تیری ساری ہے، لیکن شکل بھی لوگ مجھے ہی کہیں گے. جو عزت اللہ نے مجھے دی ہے وہ کپڑوں کی وجہ سے تیرے نام لگنے والی نہیں ہے، وہ تیرے نام نہیں ہو سکتی. ہاں تو شادیوں پر، اچھا جس کی شادی ہے اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کچھ کر رہا ہے، اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کچھ کر رہا ہے. کپڑے، جوتیاں. اور اچھا ایک شادی پر ہم گئے تو بہت لیٹ ہو گئے، بہت لیٹ ہو گئے. تو ہمیں الجھن ہوتی ہے کہ یار 4 بجے کا ٹائم دیا ہے، 6 بج گئے ہیں، خدا کا خوف کرو 2 گھنٹے. پتہ لگا دولہا پارلر پر گیا ہوا ہے. اچھا میں نے کہا دولہے بھی پارلر پر جانا شروع ہو گئے، دولہے بھی پارلر پر جانا شروع ہو گئے. جب مرد کو پارلر پر جانے کی ضرورت پیش آ جائے سمجھ لو یہ خالی ہے، اس کی کہانی ختم ہے. دولہے کو کیا ضرورت ہے؟ پارلر پر گئے ہوئے صاحب، پھر شادی کے کھانے میں چلے جائیں، کسی دعوت کے کھانے میں چلے جائیں، وہاں پر بڑے بڑے مہذب لوگوں کو ذرا کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، خدا کی قسم آپ کہیں گے ہمارے ملک سے تہذیب چلی گئی تیل لینے. ایک بڑی پلیٹ پکڑیں گے اور اس میں سب کچھ ایک ہی دفعہ ڈال دیں گے. وہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ادھر ہی ہے سارا کچھ ہے، جو تمہارے نصیب میں ہے تمہیں مل جائے گا. کیا ہو گیا ہے، اتنی ساری پلیٹ بھر لیں گے، جتنا کھانا ہے اتنا بھر لیں، اتنا ڈال لیں، پھر اور لے لیں، پھر اور لے لیں. آپ کیا کرنا ہے، اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور پھر اتنا کھانا سامنے بھرا ہوا ہے دیکھ کر ویسے ہی آدمی کا جی بھر جاتا ہے، وہ کھایا نہیں جاتا، اس کو بیچ میں چھوڑ دیتے، اس کو بیچ میں چھوڑ دیتے. اس کے بعد وہ جو بہرے ہوتے ہیں، وہ جو وہاں کام کر رہے ہیں، وہ اس کا جو حشر کرتے ہیں وہ کبھی دیکھا کریں کہ وہ اس کو کبھی کسی گندے نالے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی گندے نالے میں. میرا نہیں خیال کہ کسی شادی ہال والوں نے یہ ترتیب بنائی ہو، وہ چاول الگ نکالیں گے، سالن 4 طرح کا ہے، چاروں طرح کا الگ الگ نکالیں گے اور اس کو پیک کریں گے اور جا کر کے اس کو کہیں دے آئیں گے کسی کو. یہ جو کھانا بدوش ہیں، جھونپڑیوں والے ہیں، وہ یہ کھانا کھا کر بچا ہوا کھانا وہ کھا کر آپ کو کلیجے سے دعائیں دیں گے جو آپ کے جسموں سے، آپ کے گھروں سے بیماریاں اور دکھوں کو ایسے ختم کر دیں گی جیسے کہ تیزاب زندگی کو ختم کر دیتا ہے. ان کو دے دے جا کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ چیز سکھائی، ایک لقمہ ضائع نہ ہو، کھانا کھاؤ، نیچے دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان صاف ستھرا ہو، اس کے اوپر کھانا رکھ کے کھاؤ، اور کوئی لقمہ گر جائے اٹھا کے کھا لو. اب صحابہ اکرام پوری دنیا میں گھومے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے، لیکن اپنے سادہ کپڑوں میں، اپنے سادہ کپڑوں، سادہ جوتی، اپنے پہناوے میں، گھوڑا ہے گھوڑے پر، خچر ہے خچر پر، گدھا ہے گدھے پر چلے گئے. کیوں؟ ان کو پتا تھا یہ پاگل لوگ ہیں،
یہ دنیا میں اپنی عزت سمجھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ عزت تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ان پر ایمان رکھنے والوں کے لیے، ان کے لیے عزت تھوڑی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت سامان ہے، بہت چیزیں ہیں، ہماری بہت عزت ہے، یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے، وہ ایک کسی بادشاہ، کسی گورنر کے دربار میں گئے، انہوں نے کھانے وانے کا انتظام کیا، دسترخوان لگایا، بہت ساری نعمتیں، بہت ساری آئٹمیں وہاں چنی اور رکھی، اور کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ اس کا سالن کا تھوڑا حصہ اس میں سے نیچے گر گیا اور انہوں نے اسے اٹھا کے سنت کے مطابق کھا لیا۔ ساتھ کوئی بیٹھا ہوگا، اس نے ایسے کیا، ایسے یہی کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ ادھر کی تہذیب کے خلاف ہے، باہر میں گئی تمہاری تہذیب، آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں اپنے محبوب کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں۔ صحابہ کرام کے عجیب حالات تھے۔ ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اپنی ضرورت پیش کی، حضرت مجھے یہ ضرورت ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری ضرورت پوری فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا تم عثمان غنی کے گھر چلے جاؤ، ان کو کہو کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، میری یہ ضرورت ہے، مجھے حضور نے بھیجا ہے، میری یہ ضرورت ہے۔ وہ چلے گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ان کی گھر کی باؤنڈری وال کے پاس پہنچے، چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی، تو ان کی آواز باہر آ رہی تھی، وہ اپنی بیگم کو کہہ رہے تھے یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا، چراغ کی بتی تم نے موٹی بانٹ دی، یہ تو پتلے دھاگے سے بھی کام چل سکتا تھا، تم نے زیادہ دھاگا کیوں لگایا، فضول خرچی کی تم نے۔ اس نے باہر سے یہ بات گفتگو سنی، وہ وہیں سے واپس ہو گیا، یار یہ ایسا کنجوس آدمی ہے، یہ اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے چراغ کے دھاگے پر، یہ مجھے کیا دے گا، وہ چلا گیا واپس۔ حضور کی خدمت میں جب خالی ہاتھ پہنچے تو حضور نے فرمایا کیا ہوا، خاموش، پھر پوچھا، پھر خاموش، پھر بجوی کیا ہوا ہے، تم گئے اس کے گھر میں، کہا جی گیا تھا میں، اور وہاں تو میں ابھی دروازہ نہیں بجایا، باہر اندر سے آواز یہ آ رہی تھی، تو میں نے کہا یہ تو اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے کہ تم نے چراغ کی بتی موٹی کیوں لگائی، پتری بھی لگائی جا سکتی تھی، تھوڑے سے کام چلایا جا سکتا تھا۔ تو حضور تو سمجھتے تھے پھر صحابہ کی طبیعتوں کو کہ اپنے اوپر ضرورت سے بھی کم خرچ کرتے ہیں اور آخرت پر بہتر خرچ کرتے ہیں اپنی آخرت پر۔ فرمایا تم جاؤ تو صحیح، جا کے بات تو کرو، بات تو کرو جا کر۔ چلے گئے، اب جو گئے تو دروازہ بچایا، حضرت عثمان باہر تشریف لائے اور انہوں نے اپنی ضرورت سامنے کی اور یہ بھی بتا دیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ تو واپس اندر گئے، اندر سے 1000 درہم یا 4000 درہم کی تھیلی لا کے ان کو دی اور کہا یہ اتنے ہیں، کافی ہیں؟ وہ کہنے کافی، یہ تو میری پتہ نہیں خاندان کو کتنے عرصے کے لیے ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی چیز کی، لیکن پہلے میں آیا تھا آپ اپنی بیوی سے لڑ رہے تھے چراغ کی بتی پر اور ابھی لا کر اتنا دے دیا، آپ کے پاس اتنا مال ہے اور اتنا پیسہ ہے اور آپ اپنی بیوی سے لڑ رہے تھے،
تکرار کر رہے تھے اس بات پر، یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی. فرمایا کہ وہ دنیا پر خرچ ہے اپنے اوپر، اور یہ تو اپنی آخرت کے لیے ہے. دنیا میں اتنا خرچ کرنا چاہیے جس سے بس ضرورت پوری ہو جائے. آسائشیں اور خواہشیں اللہ کی قسم ان کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. اور پھر جو ضائع ہوئی چیزیں، اب ہمارے گھروں میں کتنا رزق ضائع ہوتا ہے ہم اندازہ لگائیں. ہم نے ذکر کیا شادیوں کا، اب شادیوں کو ایک طرف رکھتے ہیں. ہمارے گھر کے دسترخوان پر کتنا رزق ضائع ہوتا ہے. کیا ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا بیٹا پلیٹ میں سالن اتنا ڈالنا ہے جتنا آپ نے کھانا ہے، پلیٹ صاف ستھری رکھنی، سالن ختم کر کے پلیٹ کو چاٹنا، یہ سنت ہے. ایک ذرہ بھی جو کھانے کے لائق ہے وہ نالی میں نہ جائے. کیا ہم نے سکھایا؟ کتنے چاول ضائع ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں. اچھا اگر وہ ضائع ہو گئے ہیں، چھوڑ دیا ہے کسی نے، تو بچے اگر زیر تربیت ہیں، آپ بچوں کو سمجھا بھی رہے ہیں پھر بھی ایسے ہو رہا ہے، تو بھائی وہ سارا اکٹھا کر کے اپنے گھر کی چھت پہ کوئی برتن رکھ دیں، اس میں ڈال دیں. چلے کوئی پرندہ کھا جائے گا، کوئی کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، کسی کے پیٹ میں چلا جائے گا. ضائع ہونے سے بچانا ہے اصل تو ضائع ہونے سے بچانا. ایک گھر میں گیا، میرے عزیزوں کا گھر ہے، تو میں نے دیکھا انہوں نے مرغیاں رکھ لی. یا اللہ خیر، میں نے کہا تمہیں کیا ضرورت ہے مرغی؟ اتنا بڑا گھر ہے ماشاءاللہ صاف ستھرا ہے، ککڑوں کوں کی آواز آ رہی ہے، کیا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ یار وہ نا ہم نے کہا کہ چلو انڈے بھی آئیں گے مفت میں، لیکن یہ جو رزق ضائع ہوتا ہے نا، یہ ضائع کرنے سے بچانے کے لیے اب ہم نے یہ جانور رکھے ہیں، جو کچھ دسترخوان پہ بچتا ہے نا جو کھانے کے لائق نہیں وہ ہم ان کو ڈال دیتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ گزرے مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مفتی تقی صاحب کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، مفتی تقی عثمانی صاحب. مفتی تقی صاحب کے والد تھے مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مفتی شفیع صاحب کے والد تھے حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے استاد تھے مولانا میاں اصغر حسین صاحب. انہیں سارے میاں جی اصغر حسین کہتے تھے. وہ ایسے بڑے بزرگ تھے، مستجاب الدعوات بزرگ تھے کہ لوگ ان سے دعائیں کرانے آتے تھے کہ ان کی دعا کنفرم قبول ہوتی ہے. اور اتنے سادہ تھے، اپنے گھر سے سامان لینے کے لیے بازار منڈی سبزی منڈی نکلتے تو پوری گلی سے پوچھ لیتے تمہیں کچھ چاہیے؟ میں منڈی جا رہا تھا تو میں نے کہا تمہیں لاد تو آ کچھ چیز آ تمہیں کچھ چاہیے؟ تمہیں چاہیے؟ ہر کسی کا نوٹ کر دیا، فلانے کو پودینہ چاہیے، فلانے کو دھنیا چاہیے، فلانے کو مرچیں چاہیے، فلانے کو شلغم چاہیے، فلانے کو پیاز چاہیے، فلانے کو یہ چاہیے، فلانے. ساری زندگی پکا مکان نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کہ جہاں رہتے تھے وہاں سب کے مکان کچے تھے، بنا سکتے تھے. فرمانے لگے کہ میں ان سب کچے گھروں کے بیچ میں پکا مکان بناؤں گا، ان سب کے دلوں پر کیا گزرے گی کہ لے بھائی اس سے تو پکا مکان بنا لیا. اس لیے اچھا پھر سب کے مکان پکے ہو گئے، انہوں نے نہیں پکا کیا. کسی نے کہا ابے اب تو پکا کر لیں، ابے اب تو میری عمر کتنی ہے، ابھی خبر میں لڑک جاؤں کوئی پتہ نہیں ہے، اب مکان پکا کر کے کیا کرنا ہے. بعد والے جن کے حصے میں آئے گا وہ دیکھ لیں گے خود ہی، میں تو کچے میں رہوں گا، ابھی مجھے مٹی نہیں جانا ہے تو مجھے مٹی کا حاضر رہنے دو. اچھا انہوں نے دعوت کی اپنے شاگردوں کی، جس میں حضرت مولانا یاسین صاحب بھی شامل تھے رحمت اللہ علیہ. تو کھانا کھلایا. کھانا کھانے کے بعد جب دسترخوان سمیٹنے کی باری آئی تو فرمانے لگے اچھا تم لوگ بیٹھو میں دسترخوان سمیٹوں.
تو شاگردوں نے کہا حضرت ہم سمیٹ دیتے ہیں، ہم دسترخوان اٹھا دیتے ہیں۔ تو شاگردوں سے پوچھا تمہیں دسترخوان اٹھانا آتا ہے؟ تمہیں دسترخوان سمیٹنا آتا ہے؟ شاگردوں نے پوچھا حضرت دسترخوان اٹھانے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ دسترخوان اٹھانے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ کہاں؟ جتنے چاول کے دانے بچے ہیں، جتنے روٹی کے ذرے بچے ہیں، میں ان کو ایک جگہ اکٹھا کروں گا پہلے، اور ان کو وہاں ڈالوں گا جہاں چیونٹیاں ہیں، تاکہ وہ چیونٹیوں کی خوراک بن جائے۔ تم نے آم کھائے ہیں، آموں کے چھلکے اٹھاؤں گا الگ سے اور چھلکے وہاں ڈالوں گا جہاں بکریاں آتی ہیں، تاکہ بکریاں انہیں کھا جائیں۔ اور جو گٹھلیاں ہیں یہ وہاں ڈالوں گا جہاں بچے کھیلتے ہیں، بچے گٹیاں کھیلتے ہوں گے، جیسے آئے گا بنٹے کھیلتے ہیں، اخروٹ کھیلتے تھے پہلے۔ آج کل تو موبائل نے ساری کھیلوں میں ستیہ ناش کر دیا، موبائل کھا گیا سارا کچھ ہے، گلی ڈنڈا بھی موبائل کھا گیا، لو جی ساری کھیلیں موبائل کھا گیا۔ اب جسے جو کھیل کھیلنی ہے وہ موبائل پر ہی لگا ہوا، کل ہی لگا ہے، اس کا اچھا ساتھی ہے، بیٹری والا ساتھی۔ اچھا دوسرے سب ساتھ چھوٹ گئے، خونی ساتھ چھوٹ گئے، رشتے چھوٹ گئے سب، بس اب اس کا سب سے بڑا رشتہ دار کون ہے؟ موبائل فون۔ تو فرمایا کہ اس طرح دسترخوان سمیٹو گا کہ ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو۔ بھائی ہم میں سے کتنے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ تکلف ہے، یار یہ تکلف ہے۔ اچھا یہ تکلف ہے، رزق کو ضائع ہونے سے بچانا یہ آپ کی نظر میں تکلف کہلایا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ اب فضول خرچی میں کتنی چیزیں آتی ہے، اس لیے تو معاشی طور پر ہمارا بیڑا غرق سے بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے، بیڑا غرق سے بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے گھر کا فنکشن ہو اور گھر میں دعوت ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، منگنی ہو، اور پتہ نہیں شادی پر تو پتہ نہیں کتنی چیزیں آ گئی۔ ایک ہفتہ پہلے شادی ہو جاتی ہے، جمعہ ہے نا آج جمعہ ہے، پچھلے ہفتے اگلے جمعے کو شادی ہے، لیکن اسی جمعے کو اسٹارٹ ہے کام، اسی جمعے کو کام اسٹارٹ ہے، لائٹیں اور جناب روزانہ کوئی نہ کوئی ہلڑ بازی، دائیں بائیں والے گھر ہے، خدا کی پناہ ہے، پتہ نہیں انہوں نے گھر چ شادی ہے کہ ہاسا کے مڑاسا، انہوں کا ہاسا تو ساڈا مڑاسا ہے، اور اس میں کتنی فضولیات اور لغویات۔ اور ذرا کہہ دو کہیں خدا کے راستے میں خرچ کرنے کا، وہاں 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے نا تو 5,000 دے کے کہتے ہیں کم چل جاؤ، ادھر کم چل جاؤ۔ جو آخر ایسے لوگوں کو خدا توفیق ہی نہیں دیتا کہ تمہارا مال اس قابل نہیں ہے کہ کسی غریب پر خرچ ہو، کسی خیر کے کام پر خرچ ہو۔ اور وہ تھے سیدنا عثمان کا قصہ میں نے سنایا کہ ان کا مال اس قابل تھا، ان کا مال اس قابل تھا۔ غزوہ تبوک میں سیدنا عثمان نے اتنا مال خرچ کیا، 1,000 گھوڑے اور جناب 900 اونٹ اور پتہ نہیں کتنے دینار کتنے درہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ کو ان کے دیو دینانے کو ایسے اچھال رہے، ایسے پکڑ کے اچھال رہے اور فرمایا عثمان آج کے بعد تم کوئی بھی عمل نہ کرو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کی ایسی نظر رحمت تھی ان کے مال پر۔ ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ اچھا اور پھر جو شادیوں پر ہم کارڈ چھپواتے ہیں، 2,000 کا کارڈ، یا خدا یا خدا یا خدا، یہ کارڈ 2,000 کا ہے تو شادی پر کیا طوفان مچے گا، شادی پر کیا طوفان مچے گا۔ اور وہ جتنا مال فضولیات میں خرچ ہو رہا ہے اس کا ایسٹیمیٹ لگائیں، وہ سارا کسی ایک غریب کو دے دیں، وہ اپنے ایک بچے بچی کی شادی بڑے آرام سے کر لیں، اور اللہ کی قسم اس کی برکت سے تمہارے گھر میں ہمارے گھر میں اتنا سکون آئے گا
اتنی اللہ کی رحمتیں آئیں گی کہ سنبھالے نہیں سنبھلے. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم سمجھیں, یہ تب ہوگا جب ہم فضول خرچی کو گناہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ درمیانی راستے کو پسند فرماتے ہیں, درمیانی راستے کو. جب الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما, کہ ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے اور یہ 19واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے جب وہ خرچ کرتے ہیں فضول خرچی بھی نہیں کرتے, کنجوسی بھی نہیں کرتے, درمیانی راہ پر چلتے. اللہ ہمیں درمیانی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.